अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। जैसा कि हमने कल भी बात की थी हुकूमत के इत्तेहाद के हवाले से, एक तरफ हुकूमती वुज़रा हैं, वो ये बात कहते हुए नहीं थक रहे कि हम एक इत्तेहादी हुकूमत हैं, और ये बार बार कहने का मकसद ये होता है कि जब जिम्मेदारी डाली जाए तो सिर्फ हम पे ना डाली जाए, इत्तेहाद में जो दीगर जमातें शामिल हैं उनके ऊपर भी बात की जाए। अब इस हुक्मरान इत्तेहाद की हकीकत क्या है वो कौमी असम्बली में हमें आए रोज़ नज़र आ रही है। कल हमने बुतानी साहब की गुफ्तगू का जिक्र किया था, आज आपने जिस तरह अभी सुना MQM के रुकने असम्बली हैं साबिर कायम खानी साहब, बड़े पुरजोर अंदाज में न सिर्फ उन्होंने वॉकआउट किया बल्कि अपना मौक़िफ़ भी पेश किया और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने रखे, और इस हद तक कहा कि हमें मजबूर न किया जाए कि हम ये हुकूमती बेंचों को छोड़ जाएँ। एक सूरत हाल ये है, ये इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब जब आज कौमी असम्बली में बोले तो उन्होंने कहा धांधली तो सिर्फ हमारे साथ होती है। तो अब तक हमारे पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं है कि MQM के साथ बातचीत करने की कोई कोशिश की जा रही है या फिर उनको मनाया जा रहा है उस मुआहदे के हवाले से जिस पर उनके इस वक्त एतराज़ात हैं। इसके अलावा भी बलूचिस्तान की इत्तेहादी जमातों के एतराज़ात भी आपके सामने, जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि PTI हमें इज्जत तो नहीं दे रही थी लेकिन फंड्स ज़रूर दे रही थी। और मोहसिन दावर साहब भी हैं, मेंबर असम्बली हैं, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अली वज़ीर को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद बजट इजलास में नहीं लेके आ सके, इस हवाले से इस तरह की बहुत सारे मामलात हैं, एक तरफ हुकूमत के हवाले से और दूसरी तरफ ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं इस्लामाबाद में। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, जो शेख रशीद साहब तो इशारतन कह रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद अब खतरे में पड़ चुका है इन डिफरेंसेस की वजह से। बात ऐसी है कि जल्द इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो कि 2 जुलाई को जलसा करने जा रहे हैं, उनकी भी पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आती है कि एक तरफ फवाद चौधरी साहब ने आज एक बात की, उन्होंने जो मुनहरिफीन जिनको ये कहा जा रहा था कि इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, ये मुल्क के गद्दार हैं, उनसे कह रहे हैं कि पार्टी ने फैसला किया है कि जो आप असम्बली के अंदर मुनहरिफीन बैठे हैं वो बजट मंजूर होने से रोकें किसी तरीके से। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे कि PTI की क्या पॉलिसी है और क्या इमरान खान साहब के जो इत्तेहाद के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं इसका फ़ायदा उठाएंगे 2 तारीख को जब बाहर निकलेंगे। इन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि PTI ने 2018 में उनके खिलाफ, शाह महमूद साहब के खिलाफ साजिश करके उनको इलेक्शन में हराया। अगर ऐसा ना होता तो आज पंजाब बहुत फ़ायदे में रहती PTI पंजाब के हवाले से। इससे उनकी क्या मुराद है इसका भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ वज़ीर इत्तलात भी हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ हैं, आप मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए गिलगित और अमूर कश्मीर, और हमें रेहान हाशमी साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि रहनुमा MQM के, उनसे हम जानेंगे MQM के इस वक्त क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कायरा साहब आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। इस वक्त जो साबिर कायम खानी साहब ने आज बात की, उन्होंने कहा आपके होते हुए यानी पीपल्स पार्टी के होते हुए ना असम्बली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है, और ये भी सलाउद्दीन साहब ने कहा कि हमारी जमात ने हुकूमत की हिमायत की भारी कीमत उठाई है। क्या पीपल्स पार्टी वजह बन रही है? ये जो एक हुकूमत का बड़ा नाजुक सद है उसमें 2 जमातों को तो आप लोगों ने नाराज़ कर दिया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये इस वक्त एक कसीरुल जमाती इत्तेहाद है और ये पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा इत्तेहाद है, और इतने बड़े इत्तेहाद में ये मसाइल ज़रूर होते हैं, बिलाशुबा आज भी हैं। और जिस वक्त ये इत्तेहाद बन रहा था हम उस वक्त भी कह रहे थे कि मुस्तकबिल में इस तरह के कई तरह के चैलेंजेस सामने आएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चैलेंजेस हल होते जाएंगे, हम उन 14 बरा होते जाएंगे। यकीनन हमारे दोस्तों को अगर तहफ़्फ़ुज़ात है तो उस पर आज भी मीटिंग हुई हमारी पार्टी की और मुस्लिम लीग की क़यादत की भी, और अगर हमारे साथियों के MQM के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उनके साथ कमिटमेंट्स हैं तो वो पूरी की जाएंगी, वो होनी चाहिए। इससे पहले भी कहा गया और अब भी हो जाएंगी। अगर उस पर कोई डिले है तो कई चीज़ों के डिले टेक्निकल रीजंस की बुनियाद पे होते हैं। कुछ बजट सेशन चल रहा था, हर तरफ अफरा तफरी एकदम होता है ना कि सारा तवज्जो इस तरफ होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। इत्तेहादों में इस तरह के क्राइसिस जरूर होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जितना बड़ा इत्तेहाद है उतनी बड़ी क़यादत है, इसलिए बड़े बड़े चैलेंजेस से भी ज़्यादा बड़ा हो सकती है। कायरा साहब, ये मामूली नौयत का मामला इसलिए नहीं लग रहा कि कल भी कराची में भी मुलाकात आप लोगों की हुई, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी मुलाकात की, लेकिन आज बिलावल साहब ने जब एड्रेस किया, क्योंकि बहुत बड़े धांधली के इल्जामात लग रहे हैं, हमें एक जगह पे थर पारकर में नजर आया वीडियो जो धांधली के सिंध के हवाले से है, वीडियो एविडेंस है इसका, MPA का बेटा थप्पड़ मार रहा है वहां पे प्रेजाइडिंग अफसरान को। आप लोग तो बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं इन क्लेम्स को जो इनकी तरफ से किए जा रहे हैं, और बिलावल साहब कह रहे हैं अगर धांधली कभी हुई तो हमारे साथ हुई, कम से कम इंक्वायरी की तो बात कर दी जाए। और उस मुआहदे का जिक्र तो किया जाता है असेंबली के अंदर कि हमने आपसे ये बातें की थी, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जितनी एक इस वक्त कमजोर सी एक सिचुएशन है जिसके अंदर जरूरी है आपके लिए इत्तेहादी आपके साथ जुड़े रहे, एक इंप्रेशन देने के लिए भी जो आपके मुखालिफिन है उनके लिए।
خاطر رکھیے, اتنی پریشانی نہ لیجیے. انشاءاللہ یہ ہمارا اتحاد ہے, ہم اس کو سنبھال لیں گے. الیکشن میں دھاندلی دیکھیے دو ایشوز ہوتے ہیں. ایک ہے اسٹیٹ لیول پہ آرگنائزڈ قسم کا کوئی کام ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے انڈیویجولی کسی جگہ پہ لوگوں کے رویے سخت ہوتے ہیں, کسی خاص پولنگ اسٹیشن کے اوپر کسی ایک جگہ پہ لوگوں کی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, قتل و غارت ہو جاتی ہے. تو وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ پارٹی لیڈر کوئی بھی کسی بھی جماعت کی قیادت کی طرف سے ان کو یہ اجازت دی جاتی ہے. جس دھاندلی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے منظم دھاندلی. ہاں اگر دھاندلی کا کہیں کوئی ثبوت ہے جس پولنگ اسٹیشن پہ ہے, اس کا ری پول ہونا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. یہ بات بھی درست ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میں پریشانی کی بات زیادہ ایک تو JUIF کے حوالے سے بھی ہے, اور پریشانی ہمارے ہونے کی ضرورت نہیں, حکومتی اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے پریشان ہونا اس صورتحال میں, کیونکہ عمران خان نہیں ہوئے تھے پریشان اور نو کانفیڈنس ان کے خلاف کامیاب ہو گئی تھی. میں نے کہا یہ ہمارا کام ہے, آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ اس کو یہ ایشوز ہوتے ہیں ان کو حل بھی میں پھر ٹھیک ہے. ریحان ہاشمی صاحب MQM کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں, شبلی صاحب ان سے پوچھ کے پھر آپ کی طرف آتی ہوں. ہاشمی ویلکم پروگرام میں. قائرہ صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اتنا یہ ایک نارمل سی بات ہے, جس طرح اتحاد بنتے ہوئے کہا کہ مختلف نظریات کی ہم بہت ساری جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ گئی ہیں, کہ MQM کے لیے بھی اتنی ہی معمولی سی بات ہے یہ, اور آپ لوگوں کے کوئی بات چیت چل رہی ہے کہ کوئی مسئلہ حل کی طرف جائے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غیر معمولی نوعیت کا اتحاد ہے. پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایک ایسا اقدام ہے جس کی نظیر نہیں ملتی, اور اس میں سب سے زیادہ جو اسٹیک جو لگا ہوا ہے رسک فیکٹر میں وہ MQM پاکستان کے, کیونکہ MQM پاکستان پہلے ہی پچھلی گورنمنٹ کا ایک کولیجن پارٹنر کے طور پر رہی, اور MQM وہ اسٹانس لیتی رہی کہ وہ اپنا ٹینیور مکمل کریں. اچھا, اب صدر ظریفی یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو شرائط تھیں وہ پوری نہیں کی, اور موجودہ حکومت یا جو مختلف سیگمنٹس ہیں ان کے ساتھ اتحاد بھی اسی بنیاد پر ہوا کہ MQM کے جو کور ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. ارباب اقتدار اگر ارباب اختیار نہیں ہے ڈیسیجن لینے کا تو یہ الارمنگ سچویشن ہے. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا, اور MQM دہائیوں سے ان تمام امور کو معاملات کو سہ رہی ہے. تو MQM کی سخت ریزرویشن رہیں گی آبویسلی, کیونکہ ہمارا تو تمام چیزیں ہمارے جو ووٹ بینک ہے اس کا انحصار اس کے اوپر ہے, ہماری پولیٹیکل موومنٹ کا انحصار. لیکن ریحان صاحب جب کل بھی بات ہوئی اور آج بھی قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے, تو نوبت یہاں تک کیسے پہنچ گئی کہ آپ کے اراکین نے کہہ دیا ہم حکومتی بینچوں سے ہی ہٹ جائیں گے؟ دیکھیں ہمارے لیے تو لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے نا. الیکشن سر پر موجود ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیگل دفاتر نہیں کھلے ہوئے ہیں. الیکشن سر پر موجود ہے, اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہو رہے ہیں وہ جس بنیاد پر ہونے چاہیے, MQM ان پولیٹیکل پارٹیز میں سے ہے جو کہ کہتی ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور ہو, آرٹیکل 140A کا اطلاق ہو, اور جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سندھ میں نظر آتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 220 کی وائلیشن نظر آتی ہے, الیکشن ایکٹ اس کے آرٹیکل 222 کی وائلیشن ہوتی ہوئے نظر آتی ہے, الیکشن کمیشن کے عملے کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کا عملہ مل کر حلقہ بندی کرتے ہوئے نظر آتا ہے. تو ہماری ریزرویشن تو ہوں گی نا. تو یہ وہ ایشوز ہیں. پھر لوکل گورنمنٹ کا قانون جس کے اوپر ہم نے 2013 میں پٹیشن دی, 2017 میں پٹیشن دی, آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈرز آ گئے کہ ڈیولیوشن آف پاور ہو, آرٹیکل 140A کا اطلاق ہو, اختیارات کی منتقلی نچلی سطح تک ہو, اور پھر وہ ایکٹ نافذ العمل نہیں ہو رہا. تو یہ الارمنگ چیز تو ہے. یہ کافی ہمارے لیے. میں شبلی فراز صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتی ہوں, آپ کی طرف پھر میں دوبارہ آتی ہوں. شبلی صاحب, آپ لوگوں کے لیے یہ ایک ایکسائٹنگ بات تو ہوگی کہ اتحاد ان کا بھی نہیں چل رہا, اور آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ غیر فطری اتحاد ہے, لیکن ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی جو کہ مختلف تھی. عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا تھا, یہی MQM کہتی تھی کہ ہم بڑے عرصے سے یہ اپنے کور ایشوز رکھ رہے تھے سامنے. یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم کم از کم یہ ساری باتیں جمہوری طریقے سے فلور آف دا ہاؤس میں ہو تو رہی ہیں. PTI کے ٹائم پہ تو نہ یہ MQM والے یہ بات کہہ سکتے تھے اور نہ دیگر اتحادی کہہ سکتے تھے. آج ڈسکس بھی ہو رہی ہیں اور ایڈریس بھی ہو رہے ہیں ایشوز. دیکھیں جی, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس قسم کا اس کا ویو لینے چاہتے ہیں, لیکن جو حقیقت ہے کہ ہم انجوائے نہیں کر رہے ہیں. ہم جب پاکستان کے عوام کو دیکھ رہے ہیں کہ جس مصیبت میں, جس تکلیف میں, جس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے, ایک اچھی خاصی اکانومی جو کہ چل رہی تھی, حالات بالکل ٹھیک تھے, اور نہ جانے ہم تو آج تک یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہوا کہ جس میں جو ہے تو حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور ایک ایسے لوگوں کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا. بالکل ٹھیک تو آپ کا ویسے یہ جو ٹرم آپ نے یوز کیا کہ بالکل ٹھیک تھے معاشی حالات, بالکل ٹھیک تھے. اگر دیکھیں آپ مجھے, دیکھیں میری ایک بات سنیں, آپ مجھے کوئی بھی اشاریہ بتا دیں جو کہ نہیں تھا ٹھیک. آپ کی ایکسپورٹس ریکارڈ بڑھ رہی تھیں,
آپ کی ریمیٹنسز ریکارڈ تھیں, آپ کی مینوفیکچرنگ ایک وہ تھی, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں تھا, آپ کا ایکسچینج ریٹ ایک مہینے میں کیسے حالات انہوں نے خراب کر دیے؟ یہ گڈ اچھا سوال ہے. وہ تو آپ سبسڈیز دے رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ بعد میں نہیں دیکھیں سبسڈیز دینا کوئی ہم اپنے آپ کو نہیں وہ کر رہے تھے. ہم نے آخر ہم بھی 2 سال ہم جو IMF کے ساتھ تھے, 19 سے ہم 2000 ابھی تک ہم ان کے ساتھ تھے. یہ جو اکنامک سروے آیا ہے اس میں گروتھ 6% ہے, ساری چیزیں انہوں نے دستخط کیا ہوا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں ایسے حالات میں ایک ایسے اچھا ان کی جو گورننس ہے وہ تو بالکل اناڑیوں والی ہے, لیکن اگر آپ جب دیکھیں کہ پچھلے 30 سال سے یہ حکومت میں ہے اور یہ کیسا تجربہ ہے, یہ کیسا ان کا وہ ہے پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ کا ایکسپیرینس, ہم تو نئے آئے تھے, اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے کووڈ کو بھی بڑی کامیابی سے ہم نے گزار دیا, ہم اکانومی کو اوپر لے کے جا رہے تھے اور سب چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں. لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں جو کہ بالکل عوامی مسائل سے بالکل لا تعلق ہیں. آپ کا تعلق ہے تو آپ قومی اسمبلی میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے؟ آج تو آپ منحرفین کیوں کہنے لگ گئے کہ آپ ہمارا یہ پروٹیسٹ تھا کہ ہم ایک ایسے جبکہ ایک جس طریقے سے یہ کیا گیا, نظر کیوں رکھی ہوئی ہے دیکھیں ایک کیا چیز رکھی نظر کیوں رکھی ہوئی قومی اسمبلی پہ؟ اگر آپ بیٹھے نہیں ہیں اسمبلی کے اندر دیکھیں ہم اپوزیشن پارٹی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ, کتنی جماعتیں ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, جماعت اسلامی ایک ممبر ہے. قانون سازی کا اگر مقابلہ کرنا ہے, بجٹ کا کرنا ہے, عوام کی بات کرنی ہے تو قانون سازی نبروں سے ہوتی ہے بی بی. قانون سازی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے بیٹھ کے حاضری, نو, ہم ان کو لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے جو کہ ایک سازش کے ذریعے آئی ہے. اور نہیں منحرفین کیا ہے, بالکل وہ تو ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں نا. پارٹی نے کیا فیصلہ اور کیا ان کے بارے میں؟ ایک سیکنڈ, ان کو اگر ایک مصنوعی اپوزیشن بنا کے جس میں کہ وہ جو ہے وہ جو کیا نام ہے ایک لوٹا راجہ ریاض, اس کو لیڈر آف اپوزیشن انہوں نے بنا دیا ہے, یعنی یہ اپنے جج بھی مقرر کریں اپنے خلاف اور یہ ان سے پھر فیصلہ سنائیں. دیکھیں یہ اس طرح اچھا پہلا کام کیا میں 1 منٹ میں دے دیں مجھے, آپ مجھے یہ بتائیں ان کا کارنامہ کیا ہے. میں نے کہا ان کا کارنامے 2 ہیں. ان کا کارنامے 2 یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو کھلا NRO دے دیا, آج IMF ان سے نہیں سنبھالا جا رہا. انہوں نے بھی کہہ دیا ہے, یہ کہیں نہ کہ جی IMF تو سب ٹھیک ہو گیا ہے, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جو آپ کے اینٹی کرپشن لاز ہیں ان کو آپ نے ریویو کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا IMF کے ساتھ. عمران خان کی حکومت کے خلاف وعدے کر کے آ جاتے تھے, عمل درآمد عمران خان کے ساتھ 2 سال چل رہے تھے بھائی, 2 سال سے ہم چلا رہے تھے کامیابی کے ساتھ, اور ہم ہر کمی یہی ہے کہ لیٹ جاتے تھے. انہوں نے کہا خان صاحب کی حکومت جب تھی وہ ہم سے جو معاہدے کر کے گئے وہاں جا کے سبسڈیز دے دی. کیا دیکھیں چل تو رہا تھا نا پروگرام. نہیں ایک سیکنڈ, نہیں مطلب ہے کہ کیا عوام ہمارے لیے, ہمیں کوئی ادارہ ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے سر, واپس ہمارے لیے عوام امپورٹنٹ ہے. آپ کی تم رسپانس دیں گے قاہرہ صاحب ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اتحادیوں کے جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں, اور دوسری طرف PTI کے حوالے سے بھی بڑے متضاد قسم کی باتیں ہیں. ایک تو یہ جو منحرفین کے بارے میں تو ہو گئی, لیکن آگے اسٹریٹجی کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے جو ان کی باتیں ہیں اس پہ بھی جو فروغ نسیم صاحب نے کل بات کر دی اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. قاہرہ صاحب, بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, اب آپ نے بہت ساری باتیں شبلی فراز صاحب نے کہہ دی, اب میں سوچوں کس بات پہ آپ کا ریئیکشن لوں. اوورآل آپ کیسا ریئیکٹ کرنا چاہیں گے؟ اور دوسرا آپ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے جمہوری ذہنیت کے ہیں, لیکن EVM کی آپ نے بھی مخالفت کر کے بڑی غیر جمہوری کام کیا. دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر کسی حکومت کو لیجیٹیمیسی نہ دینا اسمبلیوں سے باہر رہ کے بہتر ہوتا ہے تو وہ ایک اچھا تجربہ PTI نے کر کے دیکھ لیا. یہی تجربہ پھر ان کو پنجاب میں دہرا دینا چاہیے. اور اگر الیکشن مسائل کا حل ہے تو پھر ان کو KPK میں بھی الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے جہاں وہ اکیلے فیصلہ کر سکتے ہیں. لہٰذا اپنی پالیسی کے اندر یہ جو دوئی ہے, چلیں ایک اور سخت لفظ نہ بھی کہیے, لیکن یہ جو دوئی ہے, دو عملی ہے, اس کو تو دور کر لیں نا, کوئی کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے. رہی بات EVM کی, جس دن EVM کا ذکر ہوا ہم نے اس دن کہا تھا کہ EVM بنیادی طور پہ خان صاحب کا خیال یہ ہے, یہ ٹھیک بات ہے کہ ہمارے دور میں بھی بہت مہنگائی ہوئی ہے, لوگ تنگ ہوئے ہیں, بالکل کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم نے بھی ہمیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا, مہنگائی ہوگی اور اس کے نتیجے میں لوگ تنگ ہوں گے. لیکن خان صاحب کے بھی حالات جو تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور انہوں نے اب الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے, وہ پرانا والا ماحول تو تھا نہیں, انہوں نے ایک تو الیکٹرانک EVM ووٹنگ کا اور دوسرا انٹرنیٹ ووٹنگ کا یہ جو نظام اپنانے کی کوشش کی تھی. جس دن یہ نظام آیا تھا
اس کو پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے، ساری سوائے کسی شاید ایک کسی چھوٹی جماعت کے، اس کو پاکستان کے الیکشن کمیشن نے، اس کو پاکستان کے اندر الیکشن مانیٹر کرنے والے اداروں نے، این جی اوز نے، میڈیا کے بہت سارے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، اور دنیا میں یہ نظام کئی جگہ استعمال ہو کے ختم ہو چکا، واپس آ گئے دنیا، اور جن ممالک میں یہ نظام اپنایا گیا ہے کئی سالوں کے لمبے ایکسپیرینس کے بعد آزمایا گیا۔ ہمارا بھی یہ اگر آزمانا چاہتے ہیں تو یہ کچھ حلقوں کے اندر یہ آزما لیں، کٹائی کے ساتھ انہوں نے وہ ای وی ایم کی مشین کو انٹروڈیوس کرایا، اس کا لا، یا انٹرنیٹ ووٹنگ کا جو لا استعمال کرایا، وہ ان کا یونیلیٹری فیصلہ تھا، اس میں باقی جماعتیں بھی شامل نہیں تھیں۔ قاہرہ صاحب اب ایک اور سچویشن بھی ہے، یہ تو طریقہ کار کی بات ہے، الیکشن کے پروسیس کی بات ہے، اس وقت ایک اور مسئلہ ہے، یہ ان سب چیزوں سے بڑا ایشو ہے، میں سمجھتی ہوں ای وی ایم وغیرہ پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، ایک کوئک رسپانس آپ دیجیے گا پھر شبلی صاحب۔ اس وقت پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے جو آپ لوگ کہا کرتے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کالز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا جو الیکشن ہے اس میں ریگنگ میں آپ لوگوں کو خاص نیوٹرلز کی مدد حاصل ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ کو آپ نے سنا ہوگا، عمران خان صاحب بھی براہ راست کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہاں قومی اسمبلی میں بھوتانی صاحب نے، وہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے، انہوں نے براہ راست الزام لگایا کہ کال کروائی تو احسن اقبال صاحب نے ہماری بات سنی۔ تو پھر کیا فرق آپ میں اور ان کو سلیکٹڈ جو آپ لوگ کہتے تھے ان میں، اگر ان کی بھی قانون سازی کہیں سے کال سے ہوتی تھی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ بڑی قابل احترام ہیں، اگر ان کے پاس اس بات کا کوئی بیان ثبوت، ٹھوس ثبوت ہے تو بالکل واضح آنا چاہیے، یہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سر ثبوت تو آپ لوگ بھی نہیں رکھتے تھے نا سامنے جب سلیکٹڈ کہتے تھے؟ نہیں، پیسہ نہیں ہے ہمارے دور میں، جب ہم نے الزام لگائے ہم نے باقاعدہ ان آفیسرز کے نام بتائے، ہم نے طریقہ کار بتایا، ہم نے ٹیلی فون نمبر بتائے، جی میں نے نام بتائے تھے، باقاعدہ آفیسرز کے نام بتائے۔ نام لیا تھا اس دن ڈاکٹر صاحبہ نے بھی نام لیا تھا؟ کہ قاہرہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف، جی ٹھیک ہے سر، میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، شبلی فراز صاحب۔ جی بات یہ ہے، آپ نے بھوتانی صاحب کا ذکر کیا، بھوتانی صاحب کا گلہ شکوہ بیسیکلی تھا کہ جو کوئی ڈیولپمنٹ کے فنڈز کہا گیا تھا، جو ان کے آلریڈی آن گوئنگ سکیمز تھیں، ان کے فنڈ، کیونکہ بجٹ ابھی فائنل شیپ پہ تھا نہیں، آج بجٹ پاس ہوا ہے تو اس میں ٹائملی ریلیزز کا ایشو تھا شاید، تو وہ بھی ان کا ایڈریس ہو گیا۔ لیکن پاکستان کے اندر بہرحال یہ بات معتبر ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو دیگر فورسز ہیں یا ایجنسیز ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کی بات کو کاٹنے میں اتنی انڈر پریشر آ رہی ہوں کہ میں وہ بار بار کاٹنا نہیں چاہتی، کیونکہ آپ اسکائپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مسئلہ ایڈریس ہو جانا، لیکن کس طریقے سے ایڈریس ہوا؟ ایک دفعہ زرداری صاحب جن کی محبت میں وہ کہتے ہیں ہم اس اتحاد میں شامل ہوئے تھے نقصان کر کے اپنا، اور 2 دفعہ سٹنگ پرائم منسٹر سے کہنے کے بعد بھی احسن اقبال صاحب نے نہیں سنا، کال جب وہاں سے آئی جہاں سے آنی چاہیے تب انہوں نے سنا۔ میں دوبارہ آؤں گی آپ کی طرف، اس بات کو آگے لے کے جائیں گے۔ شبلی فراز صاحب، اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کے اوپر آپ لوگ ایسے سوال اٹھا رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے سیاست کے اندر۔ ظہیر الاسلام صاحب کو ہم 2 دن پہلے ہم نے سنا، ہم حیران رہ گئے جس طرح انہوں نے ہمارے ملک کی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں کہا کہ 3-4 کو ہم نے آزمایا، 1 کو ہم نے الاؤ کر دیا۔ اس وقت فروغ نسیم صاحب، آپ لوگ یہ بھی اون کرنے کو تیار نہیں کہ آپ کی حکومت کے اندر ایک یہ سلسلہ جاری رہا۔ فروغ نسیم صاحب کے حوالے، جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ریفرنس پہ عمران خان صاحب نے بھی آف دی ریکارڈ یہ بات کہی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا۔ ہمارے ساتھ آپ کی جماعت کے ڈوگر صاحب اس دن موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہم وزارتیں تھیں، وزارت قانون ہو گئی، احتساب کی، یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے لوگ لگوائے تھے، سب کچھ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ لیکن آج فروغ نسیم صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب نے صبح 7 بجے بلا کر کہا تھا ایسیٹ ریکوری یونٹ کے پاس یہ تفصیلات ہیں، فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس بناؤ۔ دیکھیں جی، نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بینگ اے کیبنٹ ممبر میں اس وقت تھا، میرے خیال میں جب یہ کیس ہوا، میرا خیال ہے کہ اس وقت میں شاید کیبنٹ میں نہیں تھا، یا بہرحال، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ لا منسٹر جو ہے تو وہ ایڈوائز کرتا ہے پرائم منسٹر کو آن دا میرٹس آف دا کیس، یہ وائس ورسا نہیں ہوتا۔ جب فروغ نسیم صاحب نے میرٹس پہ پرائم منسٹر کو کہا تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ وہ یوں سمجھتے ہیں تو کریں، لیکن اس میں خان صاحب، دیکھیں خان صاحب کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے تو اس قسم کی چیز، خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیس بنوایا گیا تھا، دین اوبیسلی ہی، خان صاحب واز ناٹ اویئر کہ کون کروا رہے ہیں کام۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لا منسٹر ہوتا ہے، اگر تو فروغ نسیم صاحب یہ کہتے ہیں تو ان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی میں یہ کیس نہیں کرتا ہوں،
انہیں تو استعفیٰ دے کے اور کیس کیا، ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ سو دیکھیں، وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کے احکامات، دیکھیں پرائم منسٹر کے احکامات میں ان کو استعفیٰ کیوں دینا پڑا؟ ایک اور تھیوری بھی ہے، وہ کہتے ہیں خان صاحب 15 سال کی تیاری کر رہے تھے، مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، مرضی کے چیف جسٹس، دیکھیں یہ تو ابھی انگور کھٹے ہیں، مطلب ہے کہ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جس طرح سے ہم نے پچھلے 30 سالوں سے حکومتیں دیکھی ہیں جس میں کہ کرپشن کو ابھی تو لیجیٹمائز کر دیا ہے، نیب کا قانون، چلیں یہ ای وی ایم کا تو جو کہہ رہے ہیں نا، حالانکہ میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا کہ نیب کے قانون میں انہوں نے اپنے آپ کو کھلا این آر او دے دیا، سب بالکل کلین، کرپشن پاکستان میں اب کوئی گناہ نہیں ہے، کھل کے کریں آپ، کوئی پرواہ نہیں ہے، کبھی بیوی کے نام پہ رکھوائیں، بچوں کے نام پہ رکھوائیں، یہ کریں وہ کریں، کوئی پرسن اسپیسیفک کلوز بائی کلوز ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے مناظرہ کر سکتے ہیں کہ یہ پرسنل اسپیسیفک نہیں، اس میں شاید خاقان بچا، اس میں زرداری صاحب بچے، اس میں نواز شریف بچا، اس میں شہباز شریف بچا، یہ سارے آپ کے امینڈمنٹ سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا ان کو. کس کو؟ اب آپ لوگوں کے دور میں جو ترامیم کی گئی نیب کے حوالے سے، دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے دور میں جو نیب کی ترامیم کی گئیں وہ تھا آفیشیل ورک میں جس میں کہ کوئی پروسیجرل مسٹیک ہو، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے کو بھئی کلوز بائی کلوز، یہ نہیں ہے کہ جی ہوا میں بات کر دی، یہ غلط چیز ہے. ایک کی طرف جاتے ہیں، آج خبر ایک یہ بھی سامنے آئی کہ اسلام آباد میں گھڑی کے پاس خان صاحب کو قطر سے تحفے میں ملی ہوئی 3 گھڑیاں فروخت کی گئیں جو کروڑوں روپے کی فروخت کی گئی. اس میں بھی شبلی فراز صاحب کا کامنٹ. ایک بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو حکومت ہے ان کی طرف سے ایک تو مشکل معاشی معاملات ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہے. عمران خان صاحب 2 تاریخ کو اپنے مختلف جو باتیں سامنے لے کر جائیں گے عوام کے، اس میں یہ بھی ہوگا کہ حکومتی اتحاد چل نہیں رہا. قائرہ صاحب، اب بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، اب جو حالات ہیں، آج جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اب بجٹ ترامیم جو ہوئی ہیں، 50 روپے لیوی اور سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ٹیکس بڑھتا ہی جائے گا، لیکن ایک کلو لیسنس نظر آ رہی ہے. جو ابھی شبلی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جو اتنے تجربے کار تھے، آپ لوگوں نے کیا تبدیلی کر دی. ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں مفتاح صاحب ہر روز کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف آئی ایم ایف ڈیل ہوگی بلکہ ڈبل بھی کیا جائے گا اس کو، اماؤنٹ کو. لیکن آج ایک جگہ ہیڈ لائن چلی، اب ڈان کے اخبار کے اوپر ہیڈ لائن چلی کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ یو ہیو ٹو ڈو مور فار ڈبل آئی ایم ایف پے آؤٹ. تو ایک کلو لیسنس ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس سب کے اندر خود اپنے سٹنگ وزیر خزانہ کو انڈرمائن کرنے کے لیے ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو ڈار صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہے اس وقت، اور ان کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ اس حکومت کا حصہ ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تجربے کار جو حکومت ہے وہ کلو لیس نظر آ رہی ہے معاشی اعتبار سے اس وقت؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس حکومت کو ایک مشکل صورتحال ضرور ملی، اور اس مشکل صورتحال میں مشکل فیصلے کرنے تھے، وہ کیے گئے. آئی ایم ایف کے ساتھ اگر فردر آپ نے کوئی پروگرام چلانا ہے، پچھلا پروگرام ختم ہوا، جب یہ ختم ہوگا یا اس کے دھوتے ہوئے دوسرا پروگرام ڈائلاگ کرنا ہے تو یقیناً ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا ہوگا نا. اس کی اپنی شرائط ہوں گی، وہ اس کی اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی نیچرلی. یہ تو کوئی نئی خبر نہیں ہے اگر اس طرف جانا ہے تو. دوسری بات ڈار صاحب والی میں بھی سن رہا ہوں، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. نہ ڈار صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے، نہ اس کی مستملیک کی طرف سے تصدیق ہے. یہ وہی شرلیاں ہیں جو حکومت کے لیے انسرٹینٹی شو کرنے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے روز پی ٹی آئی کی جو ٹیمیں ہیں وہ چھوڑتی رہتی ہے. مفتاح صاحب وزیر خزانہ ہیں، وہی رہیں گے. ڈار صاحب نے اگر کوئی رائے دینی ہے وہ دے رہے ہیں، جب وہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا. لیکن ابھی ان کا کوئی ارادہ میرے علم میں تو نہیں ہے. میں نے آج مسلم لیگ کے دوستوں سے بھی، لیکن اس کی کوئی ایسی بات نہیں، ان سے بھی پوچھا. رہی بات کہ ہم نے کیا کیا سر، ایک اور چیز اس بجٹ کے اندر، جی وزیر خارجہ کے حوالے سے بھی سر ایک اور چیز ہے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے. برک کی ورچوئل سمٹ میں نہیں بلایا گیا پاکستان کو، بھارت کی نے مخالفت کی، جو کہ ابھی تو ملاقاتیں بھی اہم کی انہوں نے چین جا کر وزیر خارجہ نے، ان کے پارٹ پہ اس پہ سوال ریز کیا جا رہا ہے. آج نہیں سمجھ سکا کون سی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا سر. برک ورچوئل سمٹ ہے، اس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا اس بار. مجھے نہیں پتا، میں اس بارے میں اگر آپ سمجھے، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں اس کے بارے میں وقفہ اس پہ پوچھ کے تو آپ کے ساتھ بات کریں. کیا ہے ان کے چیئرمین ہے جو کہ وزیر خارجہ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں وزارت خارجہ سے ہی اس پہ بات کرنی چاہیے اور ریلیونٹ شخصیت سے. ہمارا ویسے جنرلی انداز ہوتا ہے کہ ہم ہر سوال پھر مفتاح سے سوال پوچھیں، ان سے پوچھ کیوں رہی ہیں؟ آپ سے میں فواد چوہدری کا سوال ضرور پوچھوں گی. پہلے قائرہ صاحب مکمل کر لیں. پوچھ لیں، ہم تیار ہیں. جی قائرہ صاحب مکمل کر لیں آپ. صرف اتنی قبلی بھائی امپیشنٹ ہو رہے ہیں، ان کا ہمیشہ سے سٹائل ہے، جب آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر شور شروع ہو جاتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، اور جواب دے نہیں پا رہے ہیں.
میں نے عرض کیا کہ ہر بندے کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا. میں ابھی وقفے میں وزارت خارجہ سے یہ کیسے ہوا، کیا ہے، اس کی صداقت کیا ہے، وہ بتا دوں گا، پھر اس پہ بات ہو سکتی. ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر ویسے بھی میں چاہتی ہوں واپس آ کے میں آپ سے مختلف سوال، ایک بریک کی طرف شبلی صاحب، معذرت لمبا ہو گیا یہ سیگمنٹ مجھ سے، لیکن واپس آ کے آپ کو مکمل ٹائم ملے گا. 2-4 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے شبلی صاحب سے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور قاہرہ صاحب سے بھی ہم دوبارہ ساتھی اب ہمارے ساتھ ہی ہیں. شبلی فراز صاحب، اب 2 باتیں ہیں. آپ لوگ سب سے بڑی بات کرتے ہیں کرپشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جو باتیں اس وقت یہ حکومت جو سکینڈلز بریک کر رہی ہے وہ شاید آپ لوگ جس قسم کا بیانیہ بناتے تھے اتنا سٹرونگ نہیں ہوگا، لیکن یہ کیسز ضرور ہیں جس کے اوپر ابھی انکوائری آبویسلی جو سامنے آئے گی. ایک تو وہ فرح خان کے حوالے سے عمران خان صاحب آ کے ان کا دفاع بھی کرتے رہے. توشہ خانہ کے حوالے سے جس کا میں نے ذکر کیا ابھی کہ آج انکشاف ہوا کہ 3 گھڑیاں اسلام آباد میں گھڑیوں کے ڈیلر کو بیچی گئیں کروڑوں روپے کی. اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے جس کو وزیر اطلاعات کہہ رہی ہیں بارہا، اور آپ اس کے اوپر انفارمیشن ہوں گے کیونکہ آپ بھی سابق انفارمیشن منسٹر رہے. پی ٹی وی کے سپورٹس رائٹس آپ لوگوں نے بڑے غیر منصفانہ طریقے سے پرائیویٹ چینل کو دیے گئے. تو اس کے اوپر یہ تو بڑے الزامات ہیں جو کہ پی ٹی آئی جس چیز کے خلاف بات کرتی ہے کرپشن کے حوالے سے اور بدعنوانی خاص طور پہ. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے جو بھی کیسز مینشن کیے ہیں الحمدللہ عمران خان پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے اور نہ ہماری حکومت کرپشن کی وجہ سے نکالی گئی ہے. جس طرح کے جس طرح کے پیپلز پارٹی میں یا نون والوں کو جس طرح کی ان کی کرپشن کی وجہ سے نکالا گیا تھا، ہم الحمدللہ اس وجہ سے نہیں آئے، ہم تو ایک سازش کی وجہ سے نکالے گئے. دوسری بات، اب آتے ہیں اس معاہدے کو. پہلے میں اس کو کہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سب جوڈیشس کیس ہے جس وقت گئے ہوئے ہیں، اور یہ جیو اور ARY کا کوئی مسئلہ ہے اور پی ٹی وی یہ جو ہے نا، لیکن پی ٹی وی کے سپورٹس رائٹس کسی اور کو دینے چاہیے تھے، پرائیویٹ پارٹی کو. دیکھیں مجھے تو ڈیٹیلز کا اپنی ایکسپرٹ اوپینین دینا. نہیں میں ایکسپرٹ کیوں دوں گا، میں ایک چیز جس کا کہ مجھے ایک پوری اس کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے کہ کن ٹرمز. دیکھیں یہ تو ایک کمرشل معاہدہ ہوتا ہے، کمرشل معاہدہ جو کہ پی ٹی وی کو فائدہ دے، بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. کسی کو بھی اگر یہ چیز اگر دوسرے چینل کو مل جاتی. یہ معاہدہ شبلی صاحب کے اپنے دور میں تو نہیں ہوا؟ نہیں سر، وہ ان کے بعد والے منسٹر صاحب کے دور میں ہوا تھا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے باقی کیسز کا ذکر کیا. اب پرابلم کیا ہے، ہم جس طرح کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، کہتے ہیں جی بالکل چلنا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو پیپلز پارٹی کے بھی فنڈز کو وہ کرنا چاہیے، آپ کو نون کا بھی، جیم کا بھی، جتنے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ سنگل آؤٹ کر لیں اور آپ کہیں. اب آتے ہیں توشہ خانے پہ. اب آپ توشہ خانہ پہ آتے ہیں. توشہ خانے کی بات جہاں تک یہ ہے کہ اس کے کوئی اپنے رولز ریگولیشنز ہیں. نمبر 1 اگر تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ پورا، جب کسی نے میرا خیال ہے ریکارڈ مانگا بھی ہے کہ آپ ہمیں پچھلے 15 سال کا دے دیں کہ جو توشہ خانہ میں بھئی گاڑیاں 30 پتہ نہیں 50 کروڑ کی کیا یہ سارا کچھ کیا ہے. بٹ کدھر کیسز بنے؟ توشہ خانہ ایک ایشو رہا ہمیشہ گیلانی صاحب کے حوالے سے بھی. تو کیا ہوا؟ لیکن خان صاحب کے ساتھ دیکھیں نا، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ اپنے نواز شریف پہ بھی چل رہا ہے، توشہ خانہ پہ بھی چل رہا ہے. اوکے تو ٹھیک ہے. تو وائی اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ بھی کر لیں. نہیں ہم نہیں کر رہے. اوہو دیکھیں، اگر انہوں نے نہیں کہتا ہوں تینوں کو انصاف ملنا چاہیے، سب کو ملنا چاہیے، تینوں کو انصاف ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب سے کوئک ریسپانس، آخر وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. قاہرہ صاحب اب آپ جاتے جاتے کہیے گا جو کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اتحادی آپ لوگ رکھ لیں گے اپنے ساتھ، یا پھر جس طرح اسلام آباد میں 6 مگویاں ہو رہی ہیں کہ بس کچھ عرصے بعد الیکشن اناؤنس کرنا پڑے گا، معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ شبلی صاحب کو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ تو تھے مسٹر کلین، ہمیں تو آپ جو کچھ کہتے رہے وہ آپ کو مبارک ہو. نہ کسی عدالت میں ثابت ہوا نہ کسی اور. یہ تو کنڈی والا آرگومنٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ تو مسٹر کلین تھے، آپ نے بھی وہی کام کیے، آپ نے وہ کام کیا جو شاید تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. ہم دونوں لیڈروں کے، ہمارے لیڈروں کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے گاڑیاں لی جو ان کے ذاتی استعمال میں تھی، لی پروسیس کے تحت. آپ کے لیڈر پہ الزام یہ ہے کہ ایک اعلیٰ کسی ملک کی کسی سربراہ کی طرف سے دی جانے والی گھڑی ایڈوانس اس دکاندار سے لے کے توشہ خانے میں جمع کرایا اور وہ گھڑی بیچی اور وہ گھڑی واپس ان کے گھر پہنچ گئی اور پیسہ کمایا. اپنے ذاتی استعمال میں گفٹ لانا اور چیز ہے اور اس سے پیسے کمانا اور چیز ہے.
اس کو اور اس سے بری اور کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ یعنی سوئس اکاؤنٹس والے ہمیں دے رہے ہیں. سر کائرہ صاحب اس پہ بات کر لیں. یہ کہتے ہیں یہاں اربوں خربوں کی بات ہوتی ہے آپ لوگوں کے بارے میں, یہ کیا 2-3 گھڑیاں 15 کروڑ روپے کی؟ سوئس اکاؤنٹس کا بتا دیں کائرہ صاحب. تو جو اربوں خربوں کے ذکر ہیں اس کے $65 ملین FIAB جو ان کا شہزاد اکبر صاحب بھی اور ان کی پوری حکومت 4 سال لگی رہی, وہ ان کے اپنے کاروباروں کے ایشوز ہیں, کاروبار کے ٹیکسز کے ایشوز ہیں. کسی کیس کے اندر ان کے اوپر پراپرٹی یا ان کے کسی بندے سے کمیشن لینے کا کسی کرپشن کا الزام نہیں ہے. ہاں ان کے اوپر الزامات یہ ضرور ہیں اور وہ اس کی وضاحتیں بھی کر رہے ہیں. ایک اگر آپ کو انکم ٹیکس کے تحت آپ نے سارے ثبوت دیے ہوئے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے, پہلے نیب نے انکوائری کر لی اب FI کرے گا, تو یہ پھر آپ کا ہے جہان ہے, اس کو آپ آسمان تک اڑاتے چلے جائیں. ان کیسز کے اوپر اور ہم جتنی بھی بات کرتے رہے اس کے اوپر, کیونکہ جو ان کے اپنے لا منسٹر نے کہا انہوں نے سارا کچا چٹا کھول دیا نا کہ یہ کس طرح کیس کرتے تھے, ان کا کیا طریقہ کار. اکاؤنٹس کا بھی بتا دیں نا. تو دوسری گزارش یہ ہے کہ وہ جو کچھ آپ سر وقت ختم ہو گیا میرے پاس. کائرہ صاحب قطع کلامی کی معذرت, ایک منٹ ٹھہر جائیے, اکاؤنٹس کا بتانے والے ہیں. آپ ذرا اس یونیورسٹی کا جس کے 2 ٹرسٹی ہیں, ایک عمران خان صاحب اور ایک ان کی اہلیہ, آپ ذرا اس کا حساب دے دیجئے. وہ پیسے آپ نے کیوں لیے, کس سے لیے اور اس کے بدلے میں کیا دیا. اسپتال, یونیورسٹی. اسی طرح آپ جو فرنٹ مینوں کے ذریعے اس کا بہت سارا تذکرہ ہم کر چکے ہیں, ان کے ذریعے جو کچھ لیتے رہے. سر وقت ختم ہو گیا. ایک منٹ میں سوئس اکاؤنٹس کا بھی بتا دو نا, سوئس اکاؤنٹس کا کیا ہوا. تم بتا دینا یار, جو میرا کام ہے ان کو اپنا کر, میرے پاس پروگرام ختم ہو گیا. بہت شکریہ کائرہ صاحب. سینیٹر شبلی فراز صاحب اب نیب کے اوپر شکوار جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں کائرہ صاحب اور شبلی فراز صاحب کو بلائیں گے اور ان لوگوں کی اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.